मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनहाजुल कुरान विमन लीग मिनहाज टीवी के ज़रिए दौरे कुरान बउनवान कुरान दस्तूर हयात करवा रही है, जिसकी आज 7वीं नशिस्त है और मैं आपके स्कॉलर प्रोफेसर हुमा इस्माइल आपके साथ मुखातिब हूँ। आज सूरत अल-माइदा का रुकू नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है, जो कल भी था और आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें आयत नंबर 83 से 83 से आज हमारा आगाज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनुहुम तफ़ीदु मिनद-दम्इ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वाइज़ा समिअू, कि जब वो ईसाई इस कुरान को सुनते हैं तो उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं इस हक़ के साथ जिसकी उन्हें मार्फत पहले से नसीब हो चुकी थी, और ये अर्ज़ करते हैं, हमारे रब, हम तेरे भेजे हुए हक़ पर ईमान ले आए हैं, सो तू हमें भी हक़ की गवाही देने वालों के साथ लिख ले। अब इसमें उन ईसाइयों के बारे में बताया गया कि जो इस्लाम को, दीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब को, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रब कह रहा है कि मैंने उनको इस बात की मार्फत पहले ही अता कर दी थी। इसमें उन ईसाइयों के बारे में बताया गया जो कि इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसके बाद आयत नंबर 89 में कसमों के हवाले से बात की गई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि तुम्हें से वो लोग जो फजूल कस्में खाते, लग़्व कस्में खाते, उनकी कोई बाज़ पुर्स नहीं होगी। वो ऐसी कस्में हैं जिनका कोई दीन में नाम नहीं है, वो बिला वजह से है। लेकिन वो कस्में जो हम इरादतन खा लेते हैं, इरादतन अल्लाह के नाम से कसम उठा लेते हैं, और अगर कोई बंदा वो कसम तोड़ दे तो कसम तोड़ने का कफ़ारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वर्स नंबर 89 में बयान किया है और फरमाया है कि अगर कोई शख्स इरादतन कसम खाता है और वो कसम तोड़ दे तो उसका कफ़ारा ये है कि वो 3 दिन रोज़े रखेगा या 10 मस्कीनों को खाना खिलाए। अगर खाना नहीं खिला सकता तो 10 लोगों को उतने ही हिसाब का कोई कपड़ा ख़रीद कर देगा, और अगर ये नहीं कर सकता तो ग़ुलाम आज़ाद करे, अगर ये भी नहीं कर सकता तो एटलीस्ट 3 दिन रोज़े रखेगा। आयत नंबर 90 रुकू नंबर 13 से पहले उसमें एक बड़ी ख़ास बात का ज़िक्र किया गया, और वो है शराब और जुए की ममानियत का, कि शराब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया। शराब की हुर्मत, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं इसको, कि जैसे ही इस्लाम शुरू हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की तबलीग शुरू की 40 साल की उम्र से, तो शराब मना नहीं की। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसके नुकसानात भी थे, तो फिर एक हुक्म, क्योंकि शराब एक ऐसी शय है जो किसी नशा अकल को ढांप देता है, इसको कुरान ने खुमर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया इसके लिए, तो उसके लिए हुक्म एकदम से नहीं दिया, क्योंकि इसको आदत छोड़ना आसान नहीं था। फिर इसके लिए हुक्म ये दिया गया कि जब आप नमाज के करीब जाएं तो इस हाल में जाएं कि आप नशे में ना हो। सो निसा में इसका हुक्म देकर इस बात को क्लियर कर दिया गया। अब ये हुआ कि जब आहिस्ता आहिस्ता शराब छोड़ने की आदत पड़ गई, सिर्फ नमाज से पहले शराब नहीं पी, फिर ग़ज़वा खैबर जब फ़तह हो गया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन हज़रत अली से फरमाया कि अब आप ऐलान कर दें कि आज के बाद शराब और शराब के साथ गधा, गधा पहले हलाल था, ये दोनों चीज़ें अब हराम हो गई। तो शराब की हुर्मत वहाँ से शुरू हो गई, यानी 7 हिजरी का ये वाक़या है कि उसके बाद शराब हराम की गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जुआ जो खेला जाता है, मतलब बेट लगा के और पैसा इसमें जाता है, इंसान का नुकसान है इसमें काफ़ी सारा, यानी एक बंदे को फ़ायदा हो रहा होता है और बाकियों का नुकसान है। तो जो चीज़ इंसानियत को नुकसान दे, दीन इस्लाम ने उसको कभी भी यस नहीं किया। और इसके साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत में आगे बयान किया कि दोनों चीज़ें, यानी कोई चीज़ नशे की हद तक हम ले लेते हैं या जुए में लेकर चले जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें असल में नुकसान कहाँ देती हैं। कल भी हमारी इस पर बात हुई थी कि सिर्फ हमें अपने जिस्म को तवानाई देने की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपनी रूह को भी नरिश करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें तसव्वुफ़ में इंसान के नफ्स को बढ़ाने में नुकसान देती हैं। कुरान ने इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये चीज़ें अल्लाह के ज़िक्र और नमाज
کے لیے قرآن میں ہمیشہ صلاۃ کا لفظ ہم نے پڑھا، ابھی بھی یہاں پر لفظ صلاۃ ہی استعمال ہوا ہے، اور لفظ صلاۃ کا اصل معنی ہوتا ہے کہ فاصلہ ختم کیا جائے، ٹو کلوز ڈسٹنس۔ اللہ رب العالمین سے جو ہماری قربت کم ہے، دور ہے، تو نماز ہمیں قریب کرتی ہے رب کے، کیونکہ صلاۃ کا لفظ ہم دعا کے لیے بھی دیکھ چکے ہیں، صلاۃ کا لفظ درود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی لفظ صلاۃ کا اصل معنی پہ آ جائیں تو صرف نماز نہیں ہوگا۔ تو ان ایکچوئل بتایا جا رہا ہے کہ شراب جیسی چیزیں اور جوئے جیسی چیزیں، یہ چیزیں ہمیں رب کی قربت پانے سے روک لیتی ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13، اس میں ورس نمبر 93 میں اور 94 میں 95 میں حرمت کے مہینوں کا ذکر ہے۔ حرمت کے 4 مہینے جس میں جنگ کرنا حرام ہے، وہ 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ احرام میں کیا کیا چیزیں منع ہیں۔ تو جب ہم میں سے کوئی حالت احرام میں ہوتا ہے، وہ حج کا احرام ہو یا ویسے عمرے کا احرام ہو، تو اس میں خوشبو منع ہے، خوشبو کے ساتھ منع کر دیا گیا ہمیں کہ آپ نے کوئی چیز جسم کو نقصان، یعنی بال نہیں توڑنا جسم کا، رگڑنا نہیں ہے کہ بلڈ نہ نکل آئے، اس طرح کی چیزیں منع ہے، اور شکار کرنا منع ہے۔ لیکن قرآن پارہ نمبر 5 میں یہ بتا دیتا ہے کہ اگر دوران احرام یعنی دوران حج یا دوران عمرہ، یعنی احرام ہم نے پہنا ہوا حالت احرام میں ہے، تو ہم کوئی کاروبار ضرور کر سکتے ہیں۔ اب کاروبار میں یہ کہ میں نے کوئی پروڈکٹ بنایا اور اس پروڈکٹ میں سیل کرنا چاہتی ہوں تو میں سیل کر سکتی ہوتی ہوں، تو اس کی اجازت ہے، لیکن کسی قسم کے شکار کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے چل کے آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین نے ایک اور آسانی دے دی کہ ان 4 مہینوں میں جب کوئی سفر کر کے آ رہا تو کہ حج کے تو 5 دن ہے نا عام طور پہ، لیکن پورے حرمت والے مہینوں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ سفر کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے تو احرام پہن کے نکلتے، تو احرام کی ساری پابندیاں ان کے اوپر لاگو ہوتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اجازت دے دی کہ جب آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ آ رہے ہیں کہیں سے یا جا رہے ہیں، راستے میں دریا آتا ہے، تو سمندر کا شکار کرنا، دریا کا شکار کرنا، یعنی مچھلی کوئی پکڑ لیتا ہے اور اس کا شکار کر کے اس کا استعمال کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت دے دی کہ دریا کا شکار جائز ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 میں بہت ہی زیادہ اہم بات کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا، ہماری طرف واپس آؤ، الا اس طرف، ما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے نازل کیا اور جو رسول کی طرف آیا اس کی طرف پلٹو، یعنی قرآن کے احکامات پر چلو۔ قالوا، تو کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا، جس پر ہم نے پایا ہے، آباؤنا، اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو جس پر ہم نے پایا ہے، ہمیں وہی لوگ کافی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں بڑا ہی غور طلب بات کی گئی ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے معاشرے کا بہت بڑا فالٹ ہے کہ جب ہم کسی کو قرآن حدیث کی طرف بلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، کوئی کسٹم ہے، کوئی رول ایسا ہے جو دین کے احکامات کے اپوزٹ میں ہے، دین کے احکامات کے خلاف ہے۔ بہت ساری رسمیں ہیں، ایک بہت ہی جس کا بھی مجھے ریسنٹلی سامنا کرنا پڑا، اس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے شادی ہو کے لے کر جاتے ہیں دلہن کو، تو وہ جس بھی حلیے میں ہوتی ہے، تو باقاعدہ پردہ کرایا جائے پھر تو ٹھیک ہے، وضو ہے یا نہیں ہے اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، وہ جس طرح بھی تیار ہوتے ہیں ان کو 2 نفل پڑھایا جاتا ہے، جی شکرانے کے نفل پڑھیں کہ آپ کی شادی ہو گئی۔ اور میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ اس کے اپنے ہی لہنگے کو جائے نماز کنسیڈر کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی اسی پہ آپ نماز ادا کر لیں۔ وہ بازو نیکڈ ہیں، ان کے گلا نظر آ رہا ہے، سر پہ دوپٹہ پراپر ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اور نماز پڑھانے میں بھی 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ان سے بتایا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے، نماز کی حرمت کے حوالے سے بھی، نماز کی پابندیوں کے حوالے سے، شرائط کے حوالے سے، اٹس ناٹ گڈ، تو آنسر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، یہ ہماری کسٹم ہے، یہ ہماری روایات میں، یہ ہمارا رول ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو صرف اپنے رسم و رواج کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہ جو رسم و رواج کے پیچھے بھاگنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو، دین کو اپنے سے بڑھ کر نہیں سمجھتے بلکہ اپنے آپ کو ان سے آگے سمجھتے ہیں، تو قرآن نے ان کی مذمت کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106، رکوع نمبر 14،
رکو نمبر 14 میں اور آیت نمبر 106 میں بڑی خاص بات ہے، اور وہ وصیت کرنے کے بارے میں۔ اس پہ ہماری کل بھی تھوڑی ڈیٹیل گفتگو ہو گئی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے قریب ہے، مطلب ایج اس کی زیادہ ہو گئی یا کسی بیماری کا شکار ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ ہر حال میں وصیت کر کے جائے، اور اسی طرح وصیت کرتے وقت کسی بھی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ مطلب یہ نہیں کر سکتا کہ اس بیٹے کو زیادہ اس کو کم، اس کو زیادہ اس کو کم، یا کسی بیٹے کو آگ کر دیے، تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 آیت نمبر 110، اس میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ بن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے حوالے سے بات کی ہے، کہ ان کی پیدائش کا ذکر، کہ کس طرح وہ پیدا کیے گئے کہ بغیر والد کے، اور صرف حضرت مریم علیہ السلام کے اندر ایک روح پھونکی گئی تھی، ان کا پیدا ہونا معجزہ، ان کے اپنی ماں کی گود میں جو باتیں کی بولے وہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا۔ اس کے ساتھ اس معجزے کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ہاتھ سے پرندہ بناتے، یا کوئی بھی شخص بنا لیتا تو اس کے اندر وہ پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، یعنی اس کو زندگی مل جاتی تھی۔ ایسے ہی مادرزاد اندھے کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردوں کو جو قبر کے اندر موجود ہوتے تھے ان کو حکم دیتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیے، تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح زندہ پرندے جو اوپر اڑ رہے ہوتے تھے ان کو آواز دیتے تو وہ بھی نیچے اتر آتے، اور یہ تک بتا دیتے تھے کہ آپ کیا کھا کر آئے ہیں، کیا چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی بات کی گئی، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے کہا اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا ہم پر نازل کر دے، مائدتاً ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، تکون لنا عیداً تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا ہو، لاولنا و آخرنا ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور جو موجود ہیں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، وآیتاً منک اور یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی، ورزقنا اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین سے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا کرنا اور اللہ رب العالمین کا اس دعا کو اس جگہ پہ لکھنا، یہ بڑا غور طلب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان بھیج، کھانا بھیج، یعنی ایک خاص نعمت ہو ہمارے اوپر، اور جو نعمت تو ہمیں بھیجے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اب اگر اس پہ توجہ کی جائے تو پتہ چلتا ہے، یہاں سے اس آیت کو پڑھ لیں، ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ آل عمران میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اور احسان کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ تم میں ایک ایسا نبی بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں گمراہی سے نکالتا ہے۔ ادھر دسترخوان نازل ہو رہا ہے، ادھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے، یعنی دو بڑی نعمتوں کا ذکر، اور میں سب سے بڑی نعمت حضور کی آمد ہے۔ اور یہاں صرف دسترخوان کے آنے پر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن عید منائیں گے، اٹس اے کرسمس ڈے، جو کرسچنس کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ وہ اکارڈنگ ٹو قرآن منا رہے ہیں، قرآن نے ان کو اجازت دی، رب نے ان کو اجازت دی، ان کے لیے نعمت بھیجی۔ تو جس دن اللہ کی طرف سے کھانے نعمت کے طور پہ ملے وہ دن تو عید کا ہوا، اور اس کا ذکر اپنے قرآن میں کیا۔ وٹ ڈو یو تھنک کہ جس دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی، جن کے صدقے میں کہہ سکتی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر خوان نازل ہوتا ہے۔ مائدہ اس صورت کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں خاص نعمت کا ذکر تھا، اور مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، جس پر رنگ برنگ کے کھانے موجود، اس نعمت کے آنے پر عید، تو سوچیں جن کی وجہ سے ساری نعمتیں موجود ہیں ان کی تشریف آوری کا دن یقیناً عید کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہمیشہ عید میلاد النبی کو
منانے کی توفیق عطا کرے. وہ ایک خاص دن ہے, اس کے سیلیبریشنز کو ارینج کیا کریں جب بھی عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 116 اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا عقیدہ تثلیث سے انکار ہے. خود وہاں پہ اللہ نے انکار کیا تھا, یہاں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا. انہوں نے کیا کہا, ما یکون لی, اللہ یہ کام میرے لیے نہیں ہو سکتا, میں اس کو پسند نہیں کرتا, ان اقولا کہ میں ایسا کہوں, ما لیس بحق یہ بالکل حق نہیں ہے کہ ہم 3 خداؤں کو ماننا. میں اپنے آپ کو خدا مانتا ہوں, نہ میری والدہ خدا ہے, بلکہ ہم وحدہ لا شریک خدا پر ایمان رکھتے ہیں. اور اسی پر اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کا اختتام کروایا. اس کے بعد سورہ الانعام. سورہ الانعام ایک مکی صورت ہے, اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات 165. رکوع نمبر 1 میں 2 میں اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا, اس کی موت کا ذکر کیا, اور پیدائش کے معاملات آگے بھی آیات میں آئیں گے. یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل کرنا چاہوں گی کہ انسان کو بار بار قرآن میں اس کی پیدائش یاد دلائی جاتی ہے, اور میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب ہماری پیدائش ہوئی ہم اس وقت کچھ بھی نہیں تھے. قرآن جب تکبر کی بات کرتا ہے, جس پہ کل ہمارا اختتام بھی ہوا, تو بار بار ہمیں یہی کہتے ہیں کہ انسان تیری پیدائش پر غور تو کر. اگر تو میرا انکار کر رہا ہے, اگر تو میری بات نہیں مانتا, میرے حکم کے خلاف چلتا ہے, تو یہ تو سوچ تمہیں بنایا کس نے, اور بنایا کیسے؟ ایک ایسی شے سے جس کو ہم ناپاک تصور کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہیں پر انسان کا گوشت بنانا, انسان کا جسم بنانا, پھر اس کی پیدائش کرنا, اس کو ہڈیاں دینا, پھر ایک زندگی میں لانا. اس زندگی میں ٹوٹل اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. یعنی میں چاہتی ہوں کہ میری عمر 70 سال ہو جائے, اگر میرے اپنے نہیں لکھی تو کبھی بھی نہیں ہوگی, اور میں چاہتی ہوں میں ابھی مر جاؤں, تو اگر میرے اپنے نہیں لکھا تو نہیں ہوگی. اسی طرح ہم آگے کو چلتے ہیں, تو پھر جب انسان کی زندگی موت اس کے ہاتھ میں نہیں, جب اس کی بیماریاں تندرستیاں اس کے ہاتھ میں نہیں, اس کا کھانا پینا اپنی مرضی سے نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ صرف گیون ہے, اس چیز سے ہمیں دی گئی ہے. اصل مالک, اصل ڈوریاں اس کے اپنے ہاتھ میں, اور وہ کہتا ہے جب میں چاہتا ہوں تمہیں موت دیتا ہوں. موت بھی ویسی نہیں ہوگی جیسے تم خود چاہتے ہو, جب چاہوں, جس ادا سے چاہوں, جس جگہ پہ چاہوں میں تمہیں دے سکتا ہوں. ہاں تم نے دعائیں کی ہیں, تم نے کچھ اچھا مانگا ہے, تم نے چاہا کہ تمہیں حضور کے قدموں میں موت آ جائے, تو آئے گی موت بستر پر, لیکن تم محسوس کرو گے کہ حضور کے قدموں میں بیٹھے ہو, کیونکہ تم نے دعا کی تھی اور اس رب نے قبول کی. جتنی توجہ سے, جتنی محبت سے آپ نے دعا کی ہوگی, تو رب کہتا ہے کہ اسی سنسرٹیز کے لحاظ سے میں دعا کو قبول بھی کروں گا. لیکن یہ دیکھ لو کہ موت آتے وقت سچویشنز کیا ہوں, اور جب موت آئے گی تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. وہ ایسے ہی ہوگی جیسے اللہ کرے ہم سب مسلمانوں کے ساتھ کہ ایسے نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے. جو کافر ہے, شدید گناہ گار ہے, اس کی موت کا جب تعلق آتا ہے تو پھر آتا ہے کہ اس کی موت ایسی ہوگی جیسے کہ خاردار جھاڑیوں پر ایک مل مل کا کپڑا ڈال دیں اور اس کو کھینچ دیں. تو انسان کو اس کی زندگی اور موت دونوں چیزیں یاد دلائی گئی. اس کے بعد اسی رکوع نمبر 1 میں آیت نمبر 7 میں وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں, کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یہ قرآن جب فرشتہ لے کر آتا ہے تو فرشتہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ قرآن اگر یہ نبی ہے تو اس نبی کے ساتھ کچھ خاص کیوں نہیں ہوتا؟ ہر وقت باغات اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ تو اللہ رب العالمین کا جواب کیا ہے, اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ یہ کتاب, اگر یہ قرآن کتاب کی ہی شکل میں آ جاتا اور فرشتہ اس کو لے کر آتا, ان لوگوں کو نظر بھی آ جاتا, دنیا کی جس چیز کو آپ چاہیں یا وہ آپ کے پیچھے چلے تو یہ بھی ہو جائے گا. یعنی حضور کے اختیارات کو اللہ رب العالمین نے خود اس آیت میں بیان کیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ حضور یہ سب چیزیں پاسبل ہیں, لیکن آپ ان کے بارے میں سن لیں کہ یہ تب بھی ایمان نہ لاتے. بڑی یقینی سی بات ہے, تو رات زبور انجیل کتاب کی شکل میں آئیں,
اسی طرح جو چشمے پھوٹے ہوئے ہیں، جو دریا چل رہے ہیں، سب کچھ چلانے والے راستے تو موجود ہیں، اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن سب کچھ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو اے نبی یہ کبھی بھی ظاہر دیکھ کر بھی اللہ آپ پر ایمان نہیں لانے والے، یہ تب بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20 کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں تو کوئی دور بڑے کی بات نہیں، ان کا ایمان لانا بنتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ حضور آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے۔ وہ سونگ کے بتا سکتی ہے کہ میرا بیٹا موجود ہے، وہ اس کی ایک ایک ادا کو جانتی ہے۔ وقت مختصر ہے ورنہ بہت سارے دلائل ہیں اس پہ کہ کس طرح کرسچن پادریوں کو پہلے سے پتہ تھا، یہاں تک کہ میں ایک روایت یہاں پہ صرف اس کے مختصر حوالہ دے دیتی ہوں کہ حضرت سلمان فارسی جب کرسچن بنے، مجوسیت چھوڑی، آگ کی عبادت چھوڑی، کرسچن بنے، جب ایک عیسائی بنے، ایک عیسائی پادری کے پاس سیکھ رہے ہیں دین کرسچینٹی کو، دین عیسائیت کو، تو وہ کرسچن پادری ان سے کہہ رہا ہے کہ اب پوری روئے زمین پر ایک بھی عیسائی پادری درست نہیں رہا، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کھجوروں کی بستی میں آ چکے ہوں گے، آپ وہاں چلے جائیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں، اور اس نبی کی نشانیاں یہ ہیں، یعنی وہ شخص جس نے دیکھا نہیں، کوئی نیٹ سسٹم نہیں ہے، حضور کی طرف سے کوئی کال نہیں پہنچ گیا کہ جی میں کھجوروں کی بستی یعنی یثرب اور اب تو مدینہ المنورہ وہاں پہنچنے والا، ایسا کچھ ڈسکس نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بھی کر رہا ہے، وہ پادری یہ بھی بتا رہا ہے کہ حضور کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، حضور کی نشانی کیا ہوگی، تحفہ قبول کر لیں گے، حضور کی نشانی یہ ہوگی کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، یعنی نیچر بھی جانتا ہے، وہ حضور کی فزیکلی سچویشنز کو بھی جانتا ہے، حضور کے ارائیول ٹائم کو بھی جانتا ہے، اس لیے رب کہہ رہا ہے کہ حضور یہ یہودی نصرانی جو آپ کے سامنے بہانہ بازیاں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، ہم خود آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 25 تک اللہ رب العالمین نے انہیں یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ جو قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کفار جو قرآن اور انبیاء کرام کو جھٹلانے والے ہیں، حضور ان کی، اور یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، صرف من گھڑت کہانیاں ہیں اور اساطیر الاولین جانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کی سزا آگے آیت نمبر 26 سے 30 تک میں ان کی سزا کا ذکر فرمایا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ آگ کے کنارے میں ہوں گے اور کہیں گے کاش ہم قرآن پر ایمان لے آتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان نہ لانے والے، تو ان کی سزا، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے جو غور طلب بات ہے جس کو انڈرلائن کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو قرآن پر ایمان تو لاتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، ایمان تو لے آئے لیکن حق ادا نہیں کرتے، یعنی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں پہلے میں قرآن کے حقوق بتا دوں تاکہ بات مزید سمجھ میں آ سکے۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق ایمان لانا، وہ یہاں پر رکتے ہیں۔ دوسرا حق ہے قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا، پروننسیشن بہت اچھے طریقے سے کرنا، تلفظ سے پڑھنا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری آدھی سے زیادہ کمیونٹی ایسی جو قرآن کو، عربی عبارت کو عربی کے لحاظ سے نہیں پڑھ پاتی۔ قرآن کا تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا، اس کے احکامات کو جاننا۔ نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اینڈ نمبر 5 تبلیغ کرنا۔ تو ہمارے یہاں 5 حقوق میں سے ایک حق تو ادا ہو رہا ہے لیکن باقی 4 حقوق پر کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ جب کل ہم ان کو دوزخ کے کنارے پہ کھڑا کریں گے، آگ کے کنارے پہ کھڑا کریں گے، تو یہ رب سے دعائیں کریں گے، وہ کہیں گے کاش الہی تو ہمیں واپس بھیج دے، کاش ہم اس قرآن پر ایمان لے آتے، اور اگر اللہ تو ہمیں واپس بھیج دے تو ہم یقیناً وہاں جا کر ایک لمحہ بھی قرآن کو چھوڑے بغیر نہیں گزاریں گے،
ایک لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ہم نے قرآن کو چھوڑا ہو، ہمیشہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے۔ تو آج میرے پاس، آپ کے پاس، سب کے پاس ایک وقت ہے، وہ یہ کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کے 5 حقوق پہ کام کریں، تاکہ کل یہ سچویشن جو آیت نمبر 26 سے 30 تک ہے، یہ معاملہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ پیش نہ آئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں دنیاوی زندگی کے بے وقت ہونے کے بارے میں بتایا گیا کہ دنیاوی زندگی بے فائدہ زندگی، بیکار زندگی، صرف ایک اس پوری آیت کو ان کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی زندگی کافر کے لیے جو آزاد زندگی ہے، باغ و بہار والی زندگی، محلات کی زندگی، ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یعنی حدیث کے الفاظ جو ایگزیکٹ ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ، اور آخرت کی زندگی مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی طرح اسی آیت کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے ایک بڑے خاص و باریک نقطے کو بیان کرتے ہیں، جس پہ ہماری اکثر بات ہوتی رہتی ہے کہ جو حکم خدا وہ بزبان مصطفیٰ ہوتا ہے، اطاعت رسول اصل میں اطاعت الہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ حضور آپ کا انکار کرتے ہیں، ان ایکچوئل وہ لوگ خود رب کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 34 اس میں بھی بڑی خاص بات کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ انبیاء کے رستے پر ہوتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں، حق کے رستے پر ہوتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ مصائب اور آلام ہمیشہ رہتے ہیں۔ اب ایک کیٹاگوریکل چیز ہے، اور یہ تجربے میں ہمارے اساتذہ کرام کے بھی فرامین یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح راہ پر ہیں اور مشکلات آپ پر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی راہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے میں گڈ پاتھ پہ ہوں، صحیح طریقے سے کام کروں، آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی، کوئی ہرڈل نہیں، کوئی آزمائش نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ راہ بدلنی پڑے گی۔ اور جب ہم دین کی راہ پر ہیں تو ہر طرح کے مسائل کا سامنا ہمیں کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہوگا، جس کو اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جب آپ اس راستے پر چلیں گے آپ کی آزمائشیں ہوں گی، آپ کی پریشانیاں آئیں گی۔ اس کو میں اگر سادہ لفظوں میں فلسفیانہ انداز میں بات کروں تو ایسے ہی ہے جیسے جب تک میں اور آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کہیں پر ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں تب تک کوئی ایگزام نہیں ہوتا، اور جیسے ہم ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو پھر ایگزامز منتھلی، ویکلی سینڈ اپس ہوتے ہیں، ٹرمز آ رہے ہیں، جی سمیسٹرز آ رہے ہیں، پھر ایگزامز ہوتے ہیں۔ تو رب کہتے ہیں جب میرے انسٹیٹیوٹ میں اسلام میں داخل ہو جاتے ہو، صحیح طریقے سے راستے پر چلنا شروع کرتے ہو، تو تمہاری میں آزمائش کرتا ہوں، اور آزمائش پر پورا اترنے والے وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اگر سکسیسفل ہونا ہے، مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے 100% مارکس لینے ہیں، دیٹ مینز کہ مجھے صبر کرنے والا بننا پڑے گا۔ اب میں اور آپ صبر کرنا چاہتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام، حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے فلسفہ شہادت امام حسین۔ تو اس فلسفے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پیشنس والا ہو جائے، صبر والا ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کا انعام حاصل کر لے، کہ ان اللہ مع الصابرین کے درجے پر چلا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 3 سٹیپس سے رب گزارتا ہے۔ یعنی پریکٹیکلی لائف میں ہمیں کرنا ایک کام ہوتا ہے، جیسے بچے کو پہلی سیڑھی چڑھنی ہوتی ہے نا، ہمت کرنی پڑتی ہے، تو اس کو صرف پہلی سیڑھی پہ چڑھنا ہے، آگے درجے رب خود بلند بھی کرتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو مضبوطی کے لیے وہ کہتے ہیں جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الصبر للہ کر لے۔ وہ کیا ہے؟ پیشنس فور اللہ۔ اس میں کہتے ہیں قرآن کے اوامر اور نواہی پہ عمل شروع کرتے ہیں، یعنی قرآن جو کہہ رہے نا کرنا ہے تو چھوڑے مت، وہ جو کچھ قرآن نے سچ بولنے کا، وعدہ نبھانے کا، نماز پڑھنے کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، حلال کمانے کا حکم دیا، وہ کرنا شروع کر دے۔ یہ مت سوچے کہ ہرڈل کیسا آ رہا ہے، وہ ہر حال میں ایسا کرے گا، ہمیشہ سچ بولے گا، وہ حلال کمائے گا، وہ وعدہ پورا کرے گا، وہ نمازی ہوگا، یہ سب کچھ کرتا رہے، اور ان اپوزٹ میں چلے جائیں۔ قرآن نے جن کاموں سے منع کیا، اب کن کاموں سے قرآن نے روکا ہے؟
قرآن نے جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، حرام کمانے سے، قرآن کے خلاف چلنے سے قرآن نے روکا، اور وہ رکنا شروع کرتے. اب جیسے جیسے وہ یہ کام شروع کرتا ہے، یعنی اوامر پہ عمل اور نواہی سے رکنا، اس کا سٹیمنا انکریز ہوتا ہے، اتنا انکریز ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. پہلے تو میں قرآن کا حوالہ دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جب اذا اصابت مصیبت، جب بھی مصیبت آتی، جب پریشانی، جب کوئی تکلیف آتی، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے تو فرمایا کہ جو پیشنس والے ہو، صبر کرنے والے ہو، تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی، کوئی بری خبر سنو، تو کہو الحمدللہ، یعنی یہ پریشانی مجھے درجہ بڑھانے کے لیے دی گئی، یہ آزمائش میرے درجہ بڑھانے کے لیے، یہ سوچ کر اس کو الحمدللہ کرو، اس پر پیشنس کرو، اس پہ صبر کرو. تو پیشنس کا آسان طریقہ میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے. جو جتنا عمل کرتا ہے وہ اسی حساب سے اپنا پیشنس گین کرتا ہے، وہ بڑھاتا ہے اس کو. اس کے بعد آیت نمبر 37 38 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو پیچھے بھی آ گیا کہ اعتراض کیا کہ اگر یہ نبی ہیں، حق کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، رب کی طرف سے بھیجے گئے، تو ہر نشانی ان کے ساتھ کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ رب العالمین نے پھر وہی جواب دیا کہ اگر حضور نشانیاں ساتھ چل بھی پڑیں، اور چلی تھیں نشانیاں، ان لوگوں نے، وہ ہوتا ہے نا، آنکھ دیکھنے والی ہونی چاہیے، محبوب کو دیکھنا ہے تو آنکھ دیکھنے والی ہونی چاہیے. اب وہ آنکھیں دیکھتی تھیں کہ صحابہ لکھتے ہیں کہ پتھر حضور کو سلام کر رہے ہیں، درخت جھکتے تھے، بادل کا سایہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رہتا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے سورج کو پلٹا دی، نشانیاں تو دکھا دی، یہ تو بتا دیا کہ اتھارٹیز تو ہیں، لیکن ہر وقت ہر اتھارٹی کا استعمال کرنا کسی بھی صوبہ انسان کو زیب ہی نہیں دیتا. اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 45 تک ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں جو کفار اور مشرکین ہیں، گناہ گار ہیں. تو اللہ نے ان کی حالت بیان کی کہ چھوٹے چھوٹے عذابات اور تکالیف سے بھی یہ لوگ سبق نہیں سیکھتے. ان کے پاس آزمائش تو نہیں ہوتی، کافر ہے، گناہ گار شخص ہے، جب اس کو تکلیف آتی ہے اس کی آزمائش نہیں ہوتی، اس کا عذاب ہوتا ہے. یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک چیز رکھ کر بھول گئے ہو اور تمہیں وہ مل نہیں رہی ہے، تو یہ بھی ایک عذاب کی، چھوٹے عذاب کی نشانی ہے کہ رب قدیر، کیونکہ تمہارا ذہن کی ہر صلاحیت رب کے ہاتھ میں، وہ تمہارے ذہن سے خود مس کر دیتے. آزمائش اور عذاب میں اگر فرق ڈھونڈنا ہے، یعنی میں اپنا انالیسس کرنا چاہتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس جو تکلیف آ رہی ہے آزمائش ہے یا وہ عذاب ہے. تو ایک مسلمان کے لیے جو بات دونوں میں ایک فرق، کافر و مشرکی تو کیٹیگوریکل چیز ہے نا، وہ ان کے لیے تو عذاب ہی ہے. لیکن اگر کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہے لیکن وہ اندر بات ہے گناہ گار بھی ہے، تو اس نے جب ڈفرنس دیکھنا ہے کہ یہ میری آزمائش ہونے لگی ہے یا مجھے عذاب مل رہا ہے، تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب پریشانی آئی تو کیا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ پا رہا ہے، اس کو رب کی یاد آ رہی ہے. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آزمائش ہے. اور اگر اس کو پریشانی میں رب نہیں یاد آتا، اس کو باقی وسیلے دنیا کے باقی چیزوں پہ ڈیپینڈ ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے لیے ایک عذاب ہے. تو رب نے فرمایا ان عذابات سے بھی سبق نہیں سیکھتے کہ ہر شے پر قادر تو صرف رب کی ذات ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں اور 7 میں آیت نمبر 55 سے 58 تک اللہ رب العالمین نے ایک اچھی تربیت کا حکم دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ حضور آپ ان کو اپنی اچھی سنگت بھی پرووائڈ کریں. اب یہاں سے مجھے اور آپ کو جو پورا انداز تبلیغ ہے تربیت کا، کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اینڈ میں یہ کہا گیا کہ آپ کا کام جو ہے وہ ہے وما علینا الا البلاغ. حق یہ ہے کہ آپ پورا حق ادا کر کے آ جائیں. طریقہ یہ ہے کہ پوری بات سمجھا دیں، پھر کر دینے کے بعد عمل کا اختیار اس بندے کے پاس. تو تربیت کا اصول بھی بتا دی یہاں پر. اور تربیت میں ایک خاص چیز جو بڑی نکتہ طلب ہے، اس کو ہر ماں سنیں تو اپنے بچوں پر اپلائی کریں، جو ٹیچرز ہیں اپنے اسٹوڈنٹس پر بھی رکھیں.
جو مبلغین ہیں، ہمارے مولوی حضرات ہیں، اسکالرس ہیں، ان سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ جو اچھی چیز آپ اپناتے ہیں، آپ دوسروں کو سنگت میں شامل کرنے کے لیے گنجائش رکھیں۔ ایک بڑا ہی بیڈ تھنکنگ جو ہمارے ہاں موجود ہے وہ یہ کہ جب ہم اسکالر ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم ٹیچر ہیں، تو ہم اسپیس دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا کیونکہ مان رہے ہوتے ہیں، تو اسپیس دے کے اپنے ماتحت لوگوں کو تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں، اپنی سنگت میں شامل نہیں کرتے، جس کا ڈی میرٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر شیطان کے بہکاووں میں آ جاتے ہیں، وہ جلدی پرابلمس یعنی دین سیکھ تو لیتے ہیں لیکن اندر صاف نہیں ہو پاتے۔ اور یہاں پھر میں منہاج القرآن کی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس میں حضور سیدی شیخ الاسلام سے لے کر اینڈ تک جتنی ٹیمز ورک کام کرتی ہیں، تو ایک سنگت ہے، ایک فیملی کا ماحول ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر ڈوب جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، مدغم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اچھے انداز سے تربیت اور تبلیغ اور دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 70 میں وہی تبلیغ کا اصول کہ آپ جب پہنچا دیتے ہیں بات تو پھر آپ اس کے ذمہ دار نہیں رہتے، ہم نے حق ادا کر دیے، پھر عمل کرنا نہ کرنا اس بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ساتھ میں ان لوگوں کا ذکر بھی کر دیا وہ اصحاب النار ہیں، جو لوگ جب ان تک دعوت پہنچتی ہے اس کو قبول نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 74 سے 80 تک رکوع نمبر 9 ہے، اور اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، ان کے جو چچا تھے وہ آزر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد طارق وصال کر گئے تھے، ڈیتھ ہو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چچا نے پالا تھا، آزر نے پالا، جو کہ ایک بت پرست تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے حوالے سے ان کو بتایا کہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتی، ان کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بڑی ڈیٹیل ہے کہ کس طرح انہوں نے جب قوم میلے میں گئی تو سارے بتوں کو توڑ دیا۔ شام ہوئی تو کہا گیا کہ میں اس سورج کو خدا مان لوں، تو یہ تو ڈوب جاتا ہے۔ چاند کی مثال دی کہ اس کو اگر میں خدا مانوں تو یہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو صرف میرا خدا وہ ہے جو خدا وحدہ لا شریک ہے، میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جو اللہ رب العالمین ہے، جو سورج، چاند، ستارے، ہر شے کا حکمران ہے، میں صرف اس خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 to 88 تک رکوع نمبر 10 ہے۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء، اس میں 18 نبیوں کے نام ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس، حضرت یونس، حضرت اسحاق علیہ السلام، 18 انبیاء کرام کے نام لکھے، اور لکھا کہ ہر نبی جو بھی میرا زمین پر تشریف لایا ہے وہ نبی حق پر تھا، جو اللہ کے احکامات تھے ان کی تبلیغ کی، اور انہوں نے اپنے حقوق صحیح طرح پہنچائے، یعنی رب خود انبیاء کے حق پر ہونا، انبیاء کرام کا غلطی سے پاک ہونا، اپنے فرائض کا ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین خود ان نبیوں پر گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام پراپر کیے ہیں۔ لہٰذا آج کچھ کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن بد زبان لوگ انبیاء کرام پر اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ نبی ایسے کر لیتے تو ٹھیک ہوتا۔ یہاں تک کہ ہمارے اپنے کانوں نے یہ جملے بھی سنے کہ آدم علیہ السلام کی ایک غلطی، ایک پھل کھانا، وہ ایسا عذاب ہے کہ آج بھی ہم سب بھگت رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انتہائی فضول بات ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ ان کو زمین پر اتارا جانا تھا۔ اور ساتھ ہی بڑی ایک غور طلب بات کہ فرمایا کہ وہ نبی جب دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس پہ اجرت طلب نہیں کرتے۔ اب یہاں مجھے آپ کو ہر اسکالر کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے بڑی توجہ اور بڑی باریک سی لائن ہے بیچ میں کہ اجرت طلب نہیں کرنی۔ اور جو نعت خواں حضرات، جو عالم دین، اسکالرز پیسہ لے کر یا پیسہ فکس کر کے اور پھر وہ دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، جی ہم سپیچ کے اتنے پیسے لیں گے، نعت خوانی کے اتنے لیں، ان جیسے لوگوں کی یہاں پر بتا دے کہ وہ نبی کی سنت پر نہیں ہے۔ اب اس کے اپوزٹ میں آ جائے تو ایسا تو ہے کہ کچھ علماء کرام کو دینے پڑتے ہیں، تو اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے آپ دیتے ہیں یا وہ لے رہے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پیچھے وہ ادارے چلا رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ پیچھے وہ دین کی تبلیغ میں خرچ کر رہے ہوں۔ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، میں اگر اپنی مثال دوں کہ سپوز اگر میں ایسا کرتی ہوں کہ میں دن میں 5 جگہ پہ درسے کے لیے جا رہی ہوں، تو میں کما تو نہیں رہی نا، ایک میل پر چلے، میں تو اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈڈ ہوں۔ اب وہ دن میں 5 دفعہ
30 دن کا معاملہ ہے تو ڈیلی کے 5 دفعہ مجھے وہ رینٹ بھی دیں تو کتنا دیں گے؟ اس کے اپوزٹ میں آ جائیں، اگر ایک میل پرسن جا رہا ہے اور دن میں 4 5 3 2 دروس قرآن کرتا ہے تو وہ اپنی جاب پر یا اپنے کاروبار پر کتنا فوکس کر سکتا ہے؟ تو پھر آنسر یہ آتا ہے کہ ان کے لیے کچھ سیلری فکس کر دی جائے، اور وہ سیلری ان کی جسمانی محنت کی ہوگی، تبلیغ کی نہیں ہوگی، تو پھر کام درست ہے۔ اور یہ اصول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا لیا تھا، ان کے دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ورس نمبر 93، رب کی بارگاہ میں حضوری کا ذکر ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا چاہیے، کتنے نفس، کیونکہ پیچھے تبلیغ کی بات ہوگی نا، تو یہیں سے بتا دیا گیا کہ نبی جب تبلیغ کے لیے جاتے آتے رہے ہیں، اگر اجرت کی بات، یعنی آقا علیہ السلام بھی فنڈ کلیکشنز کی بات کرتے ہیں، اور آپ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں، فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں، تو سنت مصطفیٰ یہ ہوتی ہے، اور جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اپنی نیت کو ایسے رکھیں کہ آپ ہر لمحے رب کی بارگاہ میں حاضر، تاکہ وہ باریک سی لائن کراس نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی میں نے بہت اچھی نعت پڑھی اس لیے مجھے پیسے ضرور ملنے چاہیے۔ پیسہ اگر آ رہا ہے، یہاں سے لینا ہے، ضرورت ہے، آپ کی جاب ہے، تو وہ صرف آپ کی جسمانی مشقت کا ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کمانے نہیں نکل پا رہے ہیں۔ آپ مسجد کے امام ہیں تو قرآن پڑھانے پہ آپ اجرت نہیں لے رہے، آپ یہ سوچ کے لیں کہ جی یہاں پہ جاب کر رہا ہوں، فزیکلی جو ٹینشنز ہیں اس کی اماؤنٹ، اس کی سیلری ہمیں دی جا رہی ہے۔ ایک یہ باریک بات، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اس بات کو اس طرح رکھو، کیونکہ مثال بھی ایسے دی نا کہ وہ رب مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، تو جس طرح زندہ سے مردے کا نکالنا، مردے سے زندہ کا نکالنا ہے، تو اسی طرح رب کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر کچھ نہیں ہے اور ظاہر میں تم بہت اچھے سپیکر ہو، بہت اچھے نعت خواں ہو، تو ایسے ہی ہے جیسے مردہ سے زندگی تو نکل رہی ہے، بظاہر تو چیزیں نکل رہی ہیں لیکن اندر نفس مردہ ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مردے سے زندہ کو نکالنا، جسم بظاہر اچھا نہیں ہے، بہت اچھی نعت خواں نہیں ہوں، بہت اچھے اسکالر نہیں، بہت اچھا بیان نہیں کر پائے، لیکن میرا تصوف اچھا ہے، میرا نیچر اچھا ہے، میرا نفس اچھا ہے، تو رب کہتا ہے کہ ہاں پھر ایسے بندے کو میں مردے سے زندہ کو بھی نکال دیتا۔ اور اگر اس کو دنیاوی چیزوں پہ دیکھیں تو بیج سے درخت کا نکلنا اور درخت سے بیج کا نکلنا، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈے کا نکلنا، یہ ساری مثالیں اس پہ آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں اللہ کی اپنی شانوں کا ذکر ہے، اور تب بھی تبلیغ کا حکم، اس پہ تو بات ہو چکی ہے ہماری۔ اللہ کی شان ہے کہ رب ہے، وہ بارش برساتا ہے، وہ بادلوں کو بھیجتا ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، ہر شے کو اگر انسان غور کرے تو رب نے چرند بھیجے، پرند بھیجے، انسان کی اپنی تخلیق کا ذکر خاص طور پہ 101 میں سے 107 تک، یہ اس پہ ہم نے پہلے بات کر لی، 109 میں کفار کی بہانہ بازیوں کا ذکر ہے، تو یہ ساری چیزیں رب قدیر نے بیان کر کے مجھے اور آپ کو جو ایک خاص نقطہ دیا، وہ کیا دیا ہے کہ انسان تمہیں سارا فوکس نفس پہ کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تبلیغ اچھی ہوگی، آپ خود پریکٹیکلی طور پہ اللہ کی بارگاہ کی حضوری حاصل کر سکیں گے، اور میں نے کائنات میں جتنی چیزیں بنائی انسان کے فائدے کے لیے بنائی، ان سارا بیان کر کے رب نے مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں آنے کی دعوت دے دی۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور قرآن کے 5 حقوق، یعنی اس کو پڑھنا، اس پر ایمان، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا، ہم سب کو یہ 5 کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بعمل بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔